अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आगही विद वारिसा ज़ैनब के दूसरे एपिसोड में खुशामदीद। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जिन पे अक्सर और बेशतर बात नहीं की जाती। चूंकि ये प्रोग्राम का जो मेन फोकस है, जो कंटेंट है, वो है नफ्सियात। हम अक्सर बात करते हैं साइकोलॉजिकल वेलबींग पर, स्पिरिचुअलिटी पर, और ख़ास करके आपकी ज़हनी सेहत यानी कि मेंटल हेल्थ पर। इसी के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे रेडिकलाइजेशन के बारे में, एक्सट्रीमिज़म के बारे में, और वो तमाम हादसात जो अक्सर और बेशतर हम न्यूज़ और मीडिया पे सुनते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि इसकी बुनियाद क्या है और इसके पीछे वो क्या मकासद हैं जिनके वजह से लोग शिद्दत पसंदी या रेडिकलाइजेशन जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। आज के गेस्ट को खुशामदीद कहते हैं अपने शो में, जिनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद रिजवान, और ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं साइकोलॉजी के यूनिवर्सिटी ऑफ हरिपुर में, और पिछले 20 सालों से ये एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एज अ रिसर्चर अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद रिजवान, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आगे। वालेकुम अस्सलाम वारसा। और सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इतना अच्छा एक ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है आगाही के नाम से, जो कि वक्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नफ्सियात के मसाइल के हवाले से मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहता हूँ कि लोगों को आगाही देने के लिए हमारे पास यूट्यूब चैनल्स पे कोई इतने एक्टिव चैनल्स मौजूद नहीं है, इतने एक्टिव कंटेंट मौजूद नहीं है जो एक आम आदमी को उर्दू ज़बान में या हिंदी ज़बान के अंदर तमाम मसाइल से सही दुरुस्त आगाही मुहैया कर सकें। इंग्लिश में तो दुनिया का बेहतरीन मटेरियल मौजूद है, लेकिन आपको पता है कि हम पाकिस्तान या इंडिया जैसे ममालिक की बात करें तो वहाँ पर हर शख्स इंग्लिश को उतने अच्छे तरीके कॉम्प्रीहेंड नहीं करता जितना कि वो अपनी लोकल ज़बान को कर पाता है। तो पहले तो मेरी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो इस बात के लिए, और मैं बहुत हाईली अप्रिशिएट करता हूँ आपके इस काम के लिए जो आपने शुरू किया। उसके बाद मैं आपको हाईली अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने इतने सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने का फैसला किया। ये भी एक बहुत बड़ा फैसला है, जो कि नॉर्मली लोग इससे घबराते हैं। लोग इस तरह के जो इश्यूज हैं उन पे बात करने से कतराते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये बात करना जो है उनके अपने लिए कोई इशू बनेगा, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। आगाही का अमल तो हमेशा नफ्सियात इंसान के हर रवैये के अंदर अपना रोल प्ले करती है। कोई भी रवैया हो इंसान का, वो नफ्सियाती मराहिल से गुजरे बगैर पूरा नहीं होता। तो इसलिए नफ्सियात की जब भी हम बात करेंगे तो नफ्सियात हर इश्यू को टारगेट कर सकता है और बहुत खूबसूरती से टारगेट कर सकता है। और अगर लोग इन छोटे छोटे से इश्यूज के नफ्सियाती मामलात को समझ लें तो सबसे पहली जो आगाही आती है वो अपने बारे में आती है। हमारा हर अच्छा रवैया और हमारा हर बुरा रवैया शुरू होता है हमारे ख्यालात से, और हमारे ख्यालात हमेशा शुरू होते हैं हमारे माशरे में आने वाले इवेंट्स से। हमारे तमाम सेंसेस ऑल द टाइम इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। हम अच्छे और बुरे वाकयात को माहौल में होते हुए देखते हैं। हम अच्छे और बुरे हालात को होते हुए सुनते हैं, और ये सारी इंफॉर्मेशन हमेशा हमारे जहन में जमा हो रही है। और जब जमा हो रही है तो ये किसी ना किसी किस्म की कंफ्यूजन, किसी ना किसी किस्म का स्ट्रेस पैदा करती है, और वो स्ट्रेस किसी ना किसी फॉर्म के अंदर जाहिर होता है। अब वो चाहे एक आम नफ्सियाती बीमारी की सूरत में जाहिर हो जाए, या चाहे वो शिद्दत पसंदी की सूरत में जाहिर हो। शिद्दत पसंदी का सबसे पहला जो मरहला आता है वो अदम बर्दाश्त से रिलेट करता है। मैं आपको अदम बर्दाश्त के बारे में भी इंशाल्लाह ताला वाज़ेह करूंगा कि अदम बर्दाश्त क्या है, शिद्दत पसंदी क्या है, फिरका वराना मुनाफरत क्या है, ये दहशत गर्दी में कब तब्दील हो जाता है, ये कब जो है हाँ, हम सब के लिए एक बड़ा शदीद किस्म का मसला बनता है, और इसको हल करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आपके जो नाजरीन है वो मेरे थोड़े काम के बारे में जान लें कि मैं क्या करता रहा हूँ। आपने जैसे बहुत अच्छे से आगाह किया कि 20 ईयर्स से मैं इस फील्ड में हूँ, नफ्सियात की फील्ड में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में सोसाइटी को सर्विसेज दे रहा हूँ। और उसके साथ साथ पिछले 5 साल से मैंने इस शिद्दत पसंदी के जो मामलात हैं इस पर भी कुछ काम करना शुरू किया, और इसका मोटिवेशन मुझे मिला एक बयानिया पाकिस्तान में बना जिसका नाम था पैगाम पाकिस्तान। और ये बयानिया बनाया गया
انٹرنیشنل ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کا پارٹ ہے. تو اس انسٹیٹیوٹ نے یہ ایک بہت بڑا اقدام کیا 2018 میں. تو ان کو دیکھ کے مجھے بھی موٹیویشن ہوا کہ کیوں نہ ہم اس کام کو ذرا شدت کے ساتھ لے کے چلیں اور نفسیاتی لحاظ سے بھی اس میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن کریں. تو ان لوگوں کے ساتھ مل کے کچھ کام کیا تو یقیناً بہت ساری چیزوں کی سمجھ آئی. تو اسی دوران پھر کچھ ایسے ماہر نفسیات سے بھی ملاقات ہوئی جو کہ براہ راست ریڈیکل لوگوں کو ڈیل کر رہے تھے. تو ان سے جو تجربات ملے، ان سے جو انفارمیشن ملی، وہ بہت اہم تھی جو ہم نے پھر استعمال کی یونیورسٹیز کالجز کے اندر مختلف جگہوں پہ سیمینارز کرتے ہوئے. اور وہ بڑا اہم رول پلے کیا ہے ان تمام چیزوں نے. تو بنیادی طور پر میری جو انٹروڈکشن ہے وہ کلینکل سائیکولوجسٹ کے ریفرنس سے ہی ہے. تمام نفسیاتی بیماریوں کے حوالے سے کام کرتا رہا ہوں، لیکن خاص طور پہ سیلف اسٹیم مینجمنٹ آف یوتھ جو ہے وہ میرا ایک انٹرسٹ کا ٹاپک رہا ہے. اور سائیکولوجیکل ڈسٹریس امنگ یونیورسٹی اسٹوڈینٹس اور اس میں سوسائڈل آئیڈیشن اور سوسائڈل بیہیویئر جو تھے اس پہ میری خاص توجہ رہی. اور اسی وجہ سے یہ دہشت گردی کے معاملات میں بھی میں نے پھر اپنا انٹرسٹ اور انپٹ ڈالنا شروع کیا. اچھا ڈاکٹر جی محمد رضوان، ماشاءاللہ آپ کو کچھ مہینوں پہلے نومبر 2021 میں ایک ایوارڈ بھی ملا ہے انٹرنیشنل پیس کے حوالے سے. ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں کچھ بتائیے. بہت شکریہ وار صاحب نے اس کے بارے میں پوچھا. یہ ایک انٹرنیشنل پیس ایوارڈ ہے جو کہ مجھے ایک کانفرنس کی گئی تھی میریٹ ہوٹل کے اندر جس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان خود بھی موجود تھے. اور مجھے جو ایوارڈ دیا گیا اس کو ایوارڈ دینے کے لیے ہمارے پاس مولانا عبدالخبیر آزاد جو کہ چیئرمین ہیں اس وقت رہے تھے ہلال کمیٹی کے، اور آج ہی ابھی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ابھی پاکستان میں عید کل ہوگی. تو وہ موجود تھے اور اس کے ساتھ شاہ محمود قریشی جو تھے. ان لوگوں نے خود مجھے میری تمام سروسز جو میں نے ان لوگوں کے ساتھ کی پیغام پاکستان کے دوران اس کی ڈسیمنیشن کرتے ہوئے، اور کچھ علماء کے ساتھ میں نے کام کیا نفسیاتی طور پر انہیں آگاہی دینے کے لیے کہ شدت پسندی کے جو معاملات ہیں ان کے نفسیاتی پہلو کیا ہیں. تو اس پہ بہت اچھے سے کچھ میرا کنٹریبیوشن رہا جس کو ریکگنائز کرتے ہوئے انہوں نے مجھے یہ ایوارڈ دیا، جو کہ یقینی طور پر میرے لیے ایک بہت بڑا، میری فیملی کے لیے اور پاکستان کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے. اور دوسرے لفظوں میں کہوں تو شعبہ نفسیات میں یہ پہلی بار اپنی نوعیت کا کوئی اس طرح معاملہ ہے جو پاکستان میں کسی بھی شخص کو اس طرح کا ایوارڈ دیا گیا ہو. تو الحمدللہ شعبہ نفسیات کے حوالے سے میں پہلا فرد ہوں جس کو اس طرح کا ایوارڈ دیا گیا، اور وہ میری کوششوں کے نتیجے میں یقینی طور پر ایک ریوارڈ ہے. بے شک یہ پورے پاکستانی قوم کے لیے ایک باعث فخر ہونے والی بات ہے کہ شعبہ نفسیات میں اور نفسیات کی جو فیلڈ ہے اس میں کام کرنے والوں کو اگر مطلب اس طرح کے ایوارڈز دیے جائیں تو آئی تھنک اس سے ہماری قوم میں ایک موٹیویشن بھی پیدا ہوگا کہ ہم بڑھ چڑھ کے اس فیلڈ میں خاص کر کے کام کر سکیں. ڈاکٹر محمد، آپ نے اب تک ماشاءاللہ کئی ریسرچ پیپرز لکھے ہیں، کافی ساری اسٹڈیز آپ نے کی ہیں، اور you are mashallah an specialist when it comes to these areas like suicidal ideation, radicalization, terrorism. سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی تاکہ ہمارے ناظرین اس بات کو سمجھ سکیں کہ آخر وہ کون سے پہلو ہیں، وہ کون سے عناصر ہیں جو شدت پسندی کو جنم دیتے ہیں معاشرے میں. شدت پسندی کے پیچھے جو سب سے پہلا ایشو ہم اگر ڈسکس کریں تو وہ عدم برداشت کا معاملہ ہے. اور عدم برداشت کس طرح پیدا ہو رہی ہے؟ عدم برداشت کے پیچھے جو سب سے زیادہ بڑا رول پلے کرتی ہے وہ ہماری سیلف اسٹیم ہے. جب ہم اپنی سیلف اسٹیم کو پراپرلی بیلنس نہیں کیے ہوتے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے سے ٹریگرز بھی ہمیں فوراً کسی بڑے ریئیکشن کی طرف لے کر جاتے ہیں. ایک چھوٹا سا معاملہ آیا جس کو ہم شاید اگنور بھی کر سکتے تھے، جس میں ہم شاید کوئی بہت سگنیفیکنٹ لیول پر اسے ویلیو نہیں دے سکتے تھے، لیکن کیونکہ ہماری سیلف اسٹیم خود لو ہے تو ہم اپنی سیلف اسٹیم کو ریچ کرنے کے لیے وہاں بڑا ریئیکشن کرتے ہیں، اور اس ریئیکشن میں کانفلکٹ ریچ ہو جاتا ہے. یعنی یہ چھوٹے چھوٹے سے معاملات آتے ہیں ہماری زندگی میں، اور اس کی سیلف اسٹیم کے لو ہونے کی آپ کو پتہ بہت ساری وجوہات ہیں جو کہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے آپ کے اپنی سیلف کے بارے میں، آپ کے اپنے انالیسس سے کہ آپ خود کو کتنا لویبل سمجھتے ہیں، آپ خود کو کتنا کمپیٹنٹ سمجھتے ہیں. یہ دو سگنیفیکنٹ فیکٹر ہیں سیلف اسٹیم کے لیے کہ آپ کی لویبلٹی، کہ آپ کو کتنا معاشرے میں آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو کتنی محبت کرتے ہیں،
اور آپ کی کمپیٹنسی کہ آپ کی زندگی میں آنے والے تمام معاملات کو آپ کتنا کمپیٹنٹلی ہینڈل کرتے ہیں. اب اچھا، جب آپ عدم مجھے برداشت کی بات. جی سوری، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کیونکہ آپ نے بات کی خود پسندی کی، لویبلٹی کی. تو خود پسندی اور حب ذات میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ ہم ڈسٹنگوش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دو ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں. بہت چھوٹا سا فرق بتاؤں گا اس کے بارے میں. جو خود پسندی ہے نا، اس میں تو بس ہمیں اپنا آپ ہی صحیح لگتا ہے اور ہمیں کوئی دوسرا اس میں صحیح نہیں لگتا. ٹھیک ہے. جو سیلف اسٹیم میں سیلف لو کی ہم بات کرتے ہیں، لویبلٹی کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایز اٹ از فارم میں ایکسپٹ کرتے ہیں، جو آپ ہیں، جیسے آپ ہیں، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، پہلی چیز. لیکن دوسری چیز سگنیفیکنٹلی ساتھ یہ کہ آپ کے انوائرمنٹ میں جو بھی چیزیں موجود ہیں آپ انہیں بھی ایز اٹ از فارم میں ایکسپٹ کرتے ہیں. تو آپ کی اپنی لائکلی ہوڈ آپ کے اپنے بارے میں اور آپ کے انوائرمنٹ کے بارے میں، دونوں چیزیں جب بیلنس میں ہو تو سمجھ لیجئے کہ یہ سیلف اسٹیم سے ریلیٹڈ لویبلٹی ہے. لیکن جب آپ کو اپنا آپ تو صحیح لگ رہا ہے لیکن آپ کے ارد گرد ماحول میں آپ کو مسئلے مسائل دکھائی دے رہے ہیں اور لوگوں کے اندر آپ کو برائیاں دکھائی دیتی ہیں اور ہمیشہ پریشانیاں ہی آپ دیکھتے رہتے ہیں اور نیگیٹو اسپیکٹ کو ہی فوکس کرتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ یہ نارسیسزم سے ریلیٹڈ ہے، جس کو ہم نارسیسزم کہتے ہیں. اور نارسیسزم ایک خطرناک نفسیاتی بیماری ہے جو کہ آپ کو بہت عام دکھائی دیتی ہے. انسان کو لگتا ہے کہ بس وہی صحیح ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور صحیح ہو نہیں سکتا. تو وہ خطرناک صورتحال ہے. یہ نفسیاتی بیماری ہی اور یہ شخصیت کی بیماری کی طرف لے کر جاتا ہے. اور لو سیلف اسٹیم جو ہے وہ تقریباً تمام نفسیاتی بیماریوں میں ہی پائی جاتی ہے، لیکن وہ صحیح کی جا سکتی ہے. لیکن یہ جو نارسیسزم ہے، اگر یہ کوئی شخص نارسیسزم سے ڈسٹرب ہوا ہے تو اس کو صحیح کرنا آپ سمجھ لیجئے کہ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے. لیکن سیلف اسٹیم کو آپ بڑے آرام سے تھوڑی سی ایفرٹ سے امپروو کر سکتے ہیں. صحیح، بہت بہت شکریہ. جی آپ بات کر رہے تھے شدت تو پسندی. عدم برداشت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. عدم برداشت کہ آپ اپنی رائے، آپ کے اپنے اوپینینز دیکھیں. ہم انسان جو ہے نا اکیلے نہیں زندگی گزار سکتے، یہ بہت بنیادی چیز ہے. آپ اکیلے رہیں اور اکیلے ہی وقت گزارتے ہوں تو آپ آہستہ آہستہ فینٹیسی لائف میں جائیں گے اور آپ شیزوفرینیا جیسی بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کے پاس ارد گرد کوئی موجود نہیں ہے بات کرنے کے لیے. تو اب اگر ہم سوشل بینگ کے طور سے رہتے ہیں تو ہمارا سارا جو رہنا ہے وہ لوگوں کے درمیان ہے. اب جب ہم لوگوں کے درمیان میں رہ رہے ہیں تو ہم سب کی اپنی اپنی رائے ہے، اپنے اپنے ایٹیٹیوڈ ہے مختلف چیزوں کے بارے میں. ہم سب اپنے انداز سے اپنے ایکسپیرینسز کی بیس پر سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اپنے تجربات کی روشنی میں چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں. اور جو میرا زاویہ ہے اور جو آپ کا زاویہ ہے وہ کمپلیٹلی ایک دوسرے سے الگ ہو سکتا ہے. عدم برداشت کہاں شروع ہوتی ہے کہ جب ہم دوسرے شخص کے زاویے کو، دوسرے شخص کے پوائنٹ آف ویو کو ڈی ویلیو کرتے ہیں اور اپنے پوائنٹ آف ویو کو امپوز کرنا چاہتے ہیں، جہاں ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے اور اسی بات کو صحیح سمجھا جائے اور اس بات کے علاوہ کوئی اور چیز دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی. ٹروتھ وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. حالانکہ آپ جو سوچ رہے ہیں وہ آپ کی صرف پرسپشن بھی ہو سکتا ہے. آپ پرسپشن یعنی ادراک کی وجہ سے ڈسٹرب ہوئے ہیں. حقیقت وہ نہیں ہے جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے اور جو آپ کو سنائی دے رہی ہے. دیکھیں انسان کے سینسز ہمیشہ صحیح انفارمیشن نہیں پہنچاتے ہیں کیونکہ آپ کے دیکھنے کی پوزیشن کا بہت زیادہ رول ہے یہاں پر. اب جب دوسری طرف سے آپ کو کچھ اور پوائنٹ آف ویو مل رہا ہے اور آپ اس پوائنٹ آف ویو کو ایکسپٹ نہیں کر رہے تو نتیجے میں عدم برداشت جیسے معاملات آتے ہیں. عدم برداشت کا پہلا تو معاملہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں. لیکن عدم برداشت کا جب تھوڑا سا ڈگری بڑھ جائے تو پھر یہ ایکسٹریمزم کی طرف جاتی ہے. اور ایکسٹریمزم کا مطلب کیا ہے کہ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ہی پوائنٹ آف ویو مانا جائے. جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو وہی ماننا ہوگا اور وہی صحیح ہے. اب یہ ایکسٹریمزم ہے اور یہ وائلنس پر آ جاتا ہے کہ جب ہم اپنے پوائنٹ آف ویو کو بائی فورس اپلائی کرنا چاہتے ہیں. اب یہ سچویشن ٹو سچویشن ملتا ہے آپ کو. ایکسٹریمسٹ ہم سب کسی وقت وائلنٹ ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں کسی خاص سینیریو میں، کسی ایک خاص سوچ کے دباؤ میں. لیکن یہ ریڈیکلائزیشن کب بن جاتا ہے؟ جب یہ ایک پیٹرن میں ہونے لگے.
صحیح. جب یہ ہر روز جس چیز کے بارے میں ہم نے سوچ لیا اور جس چیز کے بارے میں ہم نے اپنا زاویہ فکس کر لیا اور بس ہم اس پر وہی رائے فکس کیے رہتے ہیں اور اس رائے کو چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ایونٹ جب بھی ہمارے سامنے آئے گا تو ہم اس چیز کو اسی طرح سے لیں گے. جیسے میرا کسی کے ساتھ ایک دفعہ جھگڑا ہو گیا، جی. تو 2 دن بعد مجھے فوراً گلٹ فیل ہونا شروع ہو جائے گا ایک نارمل انسان کے لیے، کہ فیل ہونا شروع ہو جائے گا کہ کچھ نہ کچھ غلطی میری طرف سے بھی ہوئی ہوگی. صحیح. ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ غلطی میری طرف سے بھی ہوگی اور میں جا کے چیزوں کو صحیح کرنا شروع کروں. لیکن جب میں ریڈیکل ہو جاتا تو ریڈیکل ہونے کا مطلب ہے کہ اب میں نے فکس کر لیا کہ غلطی وہیں سے تھی اور اسی چیز کو صحیح کرنے کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا جو میں سمجھتا ہوں کہ صحیح ہے. تو اسی کو اپلائی کرنے کے لیے میں نے آگے بڑھنا ہے. پھر یہی پروسیجر ٹیررزم کب بن جاتا ہے کہ جب میں اپنی سوچ کو اپلائی کرنے کے لیے ایسے عوامل کو اختیار کرنا شروع کرتا ہوں، ایسے رویوں کو اختیار کرنا شروع کرتا ہوں جس میں معصوم جانوں کا جانا کنفرم ہے صحیح. اور ان کی جانوں کے جانے کا بھی مجھے کوئی گلٹ نہیں ہوتا. میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں. میں ایک میٹنگ کر رہا تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ میری کچھ ایسے ماہر نفسیات سے انٹرویوز کیے میں نے جی. جو براہ راست شدت پسند یا دہشت گردوں کے ساتھ کام کیے، جنہوں نے براہ راست ان لوگوں کے ساتھ کام کیا ہوا ہے جو کہ خودکش بمبار تھے. واہ. انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ جب ان سے انٹرویو کرتے پوچھا گیا کہ بھئی آپ یہ کر رہے ہیں، آپ کو دکھائی نہیں دیتا کہ آپ کے ایکشن میں یہ معصوم لوگ جان سے جائیں گے؟ صحیح. تو وہ کہتا ہے، جو خودکش بمبار ہے وہ کہتا ہے کہ میرے ذہن میں تو پہلے سے یہ فکس ہوتا ہے کہ میں جن لوگوں کو مارنے جا رہا ہوں وہ انسان نہیں ہے، واہ. وہ سور ہیں، ٹھیک ہے، پگس ہیں. اور وہ جب ان کے قریب جاتا ہے تو انہیں اسی صورت میں نظر بھی آتے ہیں. واہ. کین یو امیجن کہ وہ لوگ اسے انسان کی صورت میں دکھائی نہیں دے رہے ہوتے کیونکہ اس کو اتنی انڈکشن کی گئی ہے، اس کے دماغ کے اندر اتنا سیویئرلی امیج ڈالا گیا ہے کہ اسے کہتے ہیں ڈی ہیومنائزیشن. جی. انسان کا کریکٹر ختم کر دیا. وہ انسان جو ہے انسان کے کریکٹر میں ہے ہی نہیں. تو اس خودکش بمبار کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے اس اٹیک کو کرنا جو کہ عام انسانوں پہ کرتے ہوئے ہم گھبرا جاتے ہیں. ہم عام انسان کو چھوٹی سی چٹکی بھی بھریں تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ شاید اسے بڑی تکلیف پہنچ گئی ہوگی. اور جب خودکش حملہ کوئی کر رہا ہے تو خود کو بھی ٹکڑوں میں اس نے تقسیم کر دیا اور ان انسانوں کو بھی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. اچھا، سیم فارمولا یہ جو بم بلاسٹ کرتے ہیں اس میں بھی یہی رکھا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص جو انٹرویو دیتے ہیں اس نے بتایا کہ جب ہم بم بلاسٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد جب لوگوں کی لاشیں گری ہوتی ہیں تو لاشیں گری ہوئی جو ہے وہ انہیں باقاعدہ وہ ان جانوروں کی صورت میں ہی نظر آتی ہیں اور اس کو اسی طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو امیجن کہ جب آپ کی سوچ اس طریقے پر فکس ہو، جب آپ انسان کو انسان سمجھنے کے لیول سے ہی چلے گئے تو یہاں کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے کہ جو مرنے والا ہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. یہ کانسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے. تو وہ جب اس سوچ انسان کے جی جب وہ اس کو انسان ہی نہیں سمجھ رہے تو مذہب تو بہت بعد میں آنے والی چیز ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. جب وہ انسان ہی نہیں سمجھنے تو مذہب بالکل بہت آگے کی بات ہے. اب پاکستانی جیسے معاشرے کے اندر دیکھیں، پاکستان دنیا کا ایک بہترین ملک ہے. ابھی ایک چیز سمجھ لیجئے، پاکستان میں بہترین طریقے کی مذہبی آزادی جس طرح پاکستان میں ہے اتنی آزادی شاید دنیا میں کسی ملک کے اندر موجود ہو. میں نے پوسٹ ڈاکٹریٹ کیا سوئٹزرلینڈ سے. جی. 1 سال میں پورا پوسٹ ڈاکٹریٹ کے لیے سوئٹزرلینڈ میں رہا اور اس پورے 1 سال میں جو میں مس کرتا تھا نا وہ تھی اذان کی آواز، کہ مجھے میرے کانوں میں اذان کی آواز کبھی نہیں سنائی دیتی تھی. جب میں پاکستان میں داخل ہوا تو پاکستان میں آپ داخل ہوں اور پاکستان میں آپ کو ہر نماز کے وقت کم از کم 20 سے 25 منٹ تک اذانوں کی آوازیں آپ کے کانوں میں سنائی دیتی ہیں. ٹھیک ہے، اتنے اس کے ساتھ یہاں سگنیفیکینٹلی چل رہا تھا. مسجد میں مجھے نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانا تھا تو مجھے کم از کم 20-25 منٹ کی، جو کہ بہت قریب تھی، 20-25 منٹ کی ٹریولنگ کے بعد وہاں پہنچنا ہوتا تھا. تو الحمدللہ پاکستان جیسا خوبصورت ملک اور پاکستان جیسے لوگ، یعنی عام انسان پاکستان کا ایک بہترین فرینڈلی انسان ہے. آپ دیکھیں سوشلائزیشن پاکستان میں اتنی خوبصورت ہے کہ ہم پاکستان کے کسی بھی کونے میں کبھی بھی چلے جاتے ہیں تو جہاں بھی جس سے بھی ملنا ہو فرینڈلی انوائرمنٹ ہے. میرا اپنا ایک دوست جرمنی سے پاکستان آیا اور میں اسے لے کے تقریباً پورا میں نے پاکستان اسے گھمایا اور جہاں جاتا تھا، جہاں ملتا تھا، جس جگہ بھی
تو وہ لوگ اتنا ہائیلی اس کے ساتھ رویہ رکھتے تھے کہ اس نے ہمیشہ اس بات کو ویری پازیٹیو ریگارڈ کیا، بلکہ وہ ہر سال چاہتا ہے کہ دوبارہ پاکستان آئے. ٹھیک ہے، یہ پاکستان کا نارمل اسٹیٹس ہے. لیکن کچھ چیزوں کے حوالے سے جو ایک چھوٹا سا نیریٹو ہے جس نے زیادہ خرابی کی ہوئی ہے نا، وہ خرابی یہ کی ہوئی ہے کہ اسلام کو پھیلایا جانا ہے اور اسلام مغلوب ہے. یعنی لوگوں کو ایک خاص نیریٹو بلٹ ہوا ہے کہ اسلام جو ہے مغلوب ہے، اسلام کو غالب آنا ہے. جبکہ میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں وارث صاحب، کہ دنیا میں اگر کوئی مذہب اس وقت غالب ہے تو صرف اسلام ہی ہے، کیونکہ اسلام کے علاوہ آپ کو کوئی اور مذہب اتنا پریکٹس میں نظر نہیں آتا. یہ اسلام ہی ہے جس کی پریکٹس ہر طرف ہو رہی ہے، جس کو لوگ پورے ایمان کے ساتھ، پوری دلچسپی کے ساتھ پھیلا بھی رہے ہیں، اور وہ پھیل بھی رہا ہے ہر دن. ٹھیک ہے، وہ کبھی بھی مغلوب نہیں ہے، اس اسلام پہ کبھی بھی کسی کا غلبہ نہیں ہے. میری ایک ہی رائے ہے کہ دنیا میں جو بھی روح پیدا ہو رہی ہے وہ مسلمان ہے، کیونکہ اس سے میرا ایمان ہے کہ اسے پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، وہ ذات ہے جسے میں مانتا ہوں کہ وہ صرف ایک ہی ہے، اور وہی پیدا کر رہی ہے ہر روح کو جو کہ اس دنیا میں موجود ہے. اب آپ پہ مجھ پہ اس کی خاص رحمت ہے کہ اس نے آپ کی میری آنکھیں کہاں کھولی ہیں؟ مسلمان گھر کے اندر. اس مسلمان گھر کے اندر جیسے ہی میں نے آنکھ کھولی تو میرے کانوں میں سب سے پہلی اذان کی آواز آئی. سب سے پہلی آواز کیا تھی؟ اذان کی آواز تھی. تو اس بچے کا کیا قصور ہے جو کرسچن گھر میں پیدا ہوا اور اس کے کانوں میں اذان کی آواز نہیں تھی، جو ہندو گھر میں پیدا ہوا اور اس کے کانوں میں اذان کی آواز نہیں تھی؟ اب اس تک میسج کا پہنچنا یہ میری ذمہ داری ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میسج میرے ڈائلاگ سے جائے گا تو میرے ڈائلاگ سے نہیں جائے گا، وہ میسج جائے گا میرے رویے سے. مجھے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو ایک رول ماڈل کے طور سے گزارنا ہے، تاکہ مجھے دیکھ کے کوئی میرا جیسا ہونا چاہے، نہ کہ میں کسی کو فورس کروں کہ تمہیں ایسا ہونا ہے، تمہیں اسلام قبول کرنا ہے. نہیں، میرا ماننا یہ ہے کہ میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں جانتا ہوں کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ جب بھی تعلیم کا معاملہ ہوگا تو تعلیم حاصل کرنے والے یا ریسرچ کرنے والے لیٹسٹ ایڈیشن آف بک کو لے کے چلتے ہیں، لیٹسٹ پبلیکیشن کی بیس کے اوپر اپنی ریسرچز کرتے ہیں. تو دنیا میں جب بھی کوئی شخص مذہب پہ پڑھائی کرنا شروع کرے گا تو پڑھائی کرتے کرتے وہ لیٹسٹ ایڈیشن تک خود ہی پہنچ جائے گا. لیٹسٹ ایڈیشن کیا ہے؟ دنیا میں الہامی کتابوں کے حوالے سے لیٹسٹ ایڈیشن جو سب سے آخر میں آیا ہے وہ ہولی قرآن ہی ہے. آخر کار جو بھی مذہب کو پڑھنا چاہے گا اور جو بھی مذہب کو سچے دل سے پڑھے گا وہ خود بخود مسلمان ہوگا. اینڈ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جن کو کسی بھی مسلمان نے کبھی تبلیغ نہیں کیا اور انہوں نے خود ہی پڑھتے پڑھتے دین کو سمجھنا شروع کیا، تو سمجھتے سمجھتے وہ خود بخود ہی قرآن تک پہنچ گئے. اور جب وہ قرآن تک پہنچ گئے تو اس کے بعد انہوں نے سارے معاملات خود بخود ہی حل کر لیے. اب ایک چھوٹی سی اور چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اچھائی اور برائی دونوں پیرالل ہیں، یہ ہمیشہ رہیں گی. اگر دنیا سے برائی ختم ہو جائے گی تو اچھائی کی میننگ ہی ختم ہو جائے گی. اور امتحان تو ہے یہی کہ برائی موجود ہے اور اس برائی کے رہتے ہوئے آپ اچھائی کے راستے پہ چلتے چلے جاتے. ہم مسلمانوں کے لیے سب سے بنیادی میسج یہی کہ برائی موجود رہے اور برائی کے موجود رہتے ہوئے میں اپنے اچھائی کے رویے پہ چلتا چلا جاؤں، اور آخر کار آہستہ آہستہ وہ برائی ٹکرا ٹکرا کے خود تنگ آ جائے اور وہ خود اچھائی میں بدلنا شروع ہو. ٹھیک ہے، یہ بنیادی میری سوچ ہے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ ہم صرف اس بات کو سمجھ لیں تو ہمیں کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کسی بھی قسم کی. مسلمان کا مطلب ہی ایک ایسا شخص ہے جو صرف اور صرف امن کے لیے ہے، جس کے پاس صرف اور صرف سلامتی ہی سلامتی ہے. اگر میں کبھی بھی مسلمان ہوتے ہوئے ایسا کام کر رہا ہوں جس کام میں میری مسلمانیت کو ہی سوال اٹھا لیا جائے، سوال کون اٹھائے گا؟ فرشتے اٹھائیں گے. جس دن میں اس دنیا سے رخصت ہوں گا تو فرشتوں نے مجھ سے یہ سوال اٹھانے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حضور مجھے اس بات کا جواب دینا ہے کہ میرے موجود رہنے سے اس دنیا میں لوگوں کو کتنا فائدہ ملا تھا،
اور जब मैं फायदा पहुंचा रहा था तो क्या मैं देख देख के पहुंचा रहा था कि ये मुसलमान है या ये मुसलमान नहीं है? तो अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए नहीं भेजा कि मैं देख देख के चेक कर करके फायदा पहुंचाऊं या देख देख के चेक कर करके नुकसान पहुंचाऊं, या मैं लोगों पे फतवे लगाऊं कि कौन मुसलमान है और कौन मुसलमान नहीं है, कौन काफिर है। देखें, मुसलमानों में ही कितनी सारी सेक्ट हैं, उन सेक्ट में वो सेक्ट खूबसूरती है क्योंकि वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। हर शख्स अपने हिसाब से सोचता है, लेकिन आखिरकार वो ईमान तो अल्लाह ताला पर ही रखता है, ईमान तो कुरान पर ही रखता है, ईमान तो उसका यही है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। यहाँ आके उसका ईमान मुकम्मल है। अब उसके बाद वो नमाज कैसे पढ़ता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम यह है कि हम उनकी इज्जत को बराह रास्त बरकरार रखें, बजाय इसके कि हम ये सोचना शुरू कर दें कि नहीं, जो मेरे तरीके पे नमाज पढ़ता है या जो मेरे बिलीफ के मुताबिक चलता है वो मुसलमान है, और जो मेरे अकीदे के मुताबिक नहीं चलता वो काफिर है। तो फिर उसके बाद तो हम दुनिया में मुसलमान ढूंढते ही रह जाएंगे और वो हमें मिलना नहीं है, कभी भी नहीं मिलना। इस तो बात काफिर ही से काफिर होंगे हर तरफ। इस बात से डॉक्टर रिजवान, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एक और चीज जो बहुत ज्यादा उरूज पर है आजकल के माशरे में दहशतगर्दी के साथ साथ, वो है कुफर के फतवे लगाना, द ब्लास्फेमस ब्लास्फेमी लॉ जो है, और उसके पीछे भी बहुत सारी कंट्रोवर्शियल थ्योरीज हैं। लेकिन इसका जो मेन सेंट्रल फोकस है वो क्या चीजें हैं जिनकी वजह से लोग अपनी पोजीशन या अथॉरिटी का मिसयूज करके किसी दूसरे इंसान को मतलब इस पोजीशन में लाके खड़ा कर देते हैं कि जहाँ पे उनके ऊपर कुफर के फतवे लगे और फिर एज अ रिजल्ट उनको उनके उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने पड़े। देखिए, जो कुफ्र का फतवा है ना, कुफ्र के फतवे की जो एक तहरीक है वो बुनियादी तौर पर दहशत गर्दी से ही रिलेट करती है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, मैंने आपको खुदकुश के बारे में एक वाकया सुनाया, और वो कुफ्र के फतवे के बगैर मुमकिन नहीं था। क्योंकि कुफ्र का फतवा लग जाता है तो कुफ्र के फतवे के लगने के बाद जो खुदकुश करने वाला है या जो भी टेररिज्म का एक्ट करने वाला है उसके लिए काम आसान हो गया, क्योंकि अब वो जो है अस वर्सेस देम वाली आइडियोलॉजी में आ गया है। मैं और हूँ, वो और है, ठीक है। वहां तक ये आइडियोलॉजी वर्क करती है और ये टेररिज्म की लाइट से ही चलती है। दहशत गर्दी के फतवे लगाना और उन फतवों की मुनासबत से रिक्रूटमेंट की जाती है, रिक्रूटमेंट हेल्प करती है। और उसके बाद अच्छा, रिक्रूटमेंट में एक और जो चीज, मैं आपके सवाल को ब्लेसफेमी पे आपने मुझे दोबारा याद दिलाना, मैं आपको जवाब दूंगा। ब्लेसफेमी भी बहुत अहम इशू है, लेकिन एक और चीज जो मुझे याद आ गई इससे रिलेटेड, कि रिक्रूटमेंट होते हुए भी जो अहम तरीन चीज चलती है ना, जो सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के दौर ने ऐसा एक सिनेरियो क्रिएट किया हुआ है कि इस तरह के वाकयात और इस तरह की फेक स्टोरीज जनरेट कर ली जाती हैं। चले, ट्रूथ भी स्टोरी होती है, एक वाकया हकीकी तौर पे पेश आया किसी कंट्री के अंदर, उसका वीडियो बना के उसमें इतना इमोशनल कंटेंट डाल के शेयर किया जाता है, इतना फैलाया जाता है कि देखने वाले का वही ईमान जो है ना, एक आम आदमी का भी जोश उठना शुरू होता है कि यार ये क्या हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ, ये बर्मा में किस तरह से मुसलमानों को जलाया जा रहा है, ये शाम में किस तरह बच्चों की लाशें जो है लगा दी गई हैं, ये किस तरह से हो रहा है सब कुछ। इस तरह के वीडियोस भेजे जाते हैं, इस तरह के बाकायदा इवेंट करके उनके वीडियोस को शेयर किया जाता है ताकि फर्दर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस रुके ना। और ये क्योंकि हमने दहशत देखा है गर्दी, माजी में कि माजी में ये जी तहरीक चली है। जी जी बिल्कुल। तो ये जो सोशल मीडिया की यूटिलाइजेशन है ना, इस पे भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट अवेयरनेस की जरूरत है। दहशत गर्दी के रेफरेंस से हमें लोगों को आगाह करने की जरूरत है कि ठीक है, जो वाकया पेश आ गया वो आ गया, लेकिन आप उस वाक्य को आगे तक ना फैलाएं, क्योंकि आपको नहीं पता कौन कितना वल्नरेबल है वो उस आइडिया को लेके। क्योंकि जहां वाकया पेश आया वो तो सही है, लेकिन यहाँ रिक्रूटमेंट जो होती है, सब रिक्रूटमेंट उस तरह से नहीं होती है। सारे के सारे जो लोग हैं वो एक खास आइडियोलॉजी पर लगा के दहशतगर्दी की तरफ भी ले जाते हैं लोगों को, कोई सीधा रास्ता ही नहीं दिखा रहे हैं। तो हमारा काम है कि हम उस तरह के वीडियोस को रोकें, बिल्कुल ना आगे बढ़ने दें उन्हें। जब भी नफरत अंगेज, कोई भी नफरत अंगेज मामला है जो फितना फैलाएगा, फितना कत्ल से ज्यादा बड़ा जुर्म है, कुरान में इसका तस्करा है बाकायदा कि फितना कत्ल से बड़ा जुर्म है। तो हमें इस तरह के जो सोशल मीडिया से आने वाले फितने हैं इनको रोकना चाहिए। अब मैं आता हूं दोबारा उस मौजू के ऊपर, ब्लेसफेमी।
جی ब्लेसफेमी का जो मसला है, ये भी एक ये ब्लेसफेमी हो या दहशतगर्दी हो, इन दोनों के पीछे सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है ना, वो चीप चीप बाइंग ऑफ हेवन है, कि मुझे सस्ती कीमत में जन्नत मिल जाए. ठीक है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि शॉर्टकट है, शॉर्टकट कि किसी तरह से मुझे बस ये पता चले कि किसी शख्स पे ये इल्जाम है कि उसने मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोई ऐसी बात कह दी है जो कि तौहीन के जिम्रे में आती है. तो अब मुझे ये बेस्ट वे मिल गया है कि अब भी मैं जाऊं और उसमें अपना हिस्सा डाल के अपने लिए जन्नत ले लूं. ठीक है, ये नैरेटिव फैला हुआ है, और इस नैरेटिव को भी काउंटर हमारे बहुत सारे उलमा बहुत सीरियस लेवल पे इस पे वर्किंग कर रहे हैं कि ये जो नैरेटिव है, ये नैरेटिव सही नहीं है. नैरेटिव सही यही है, देखें ब्लेसफेमी एक जुर्म है, इस पे कोई किसी किस्म का दूसरा सवाल नहीं है. किसी को भी हक हासिल नहीं है कि वो मेरे प्यारे नबी के हवाले से या कुरान के हवाले से या अंबिया कराम के हवाले से या फिर जो भी हमारे दीनी शुआइर हैं, जो भी हमारे रेस्पेक्टेबल पर्सनैलिटीज हैं, उनके बारे में किसी भी किस्म की ऐसी जानते बूझते हुए होशो हवास में बात करे, उसकी इजाजत नहीं है. कानून हमारा इजाजत नहीं देता, ईमान हमारा इजाजत नहीं देता, लेकिन हमारा ईमान और हमारा कानून ये इजाजत भी नहीं देता कि उसको वहीं उठा के कत्ल कर दो. ये भी इजाजत हमारे पास नहीं है. हमारा काम क्या है कि हम उसको उठाएं, पकड़ें, कानून के हवाले कर दें. कानून उसे सजा देने में नाकाम है, ये मुझ पे जिम्मेदारी नहीं आती है कि कानून उसे सजा दे रहा है या नहीं दे रहा. मुझ पे जिम्मेदारी ये थी, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपने कानों से सुना, और मैं उसकी शहादत देने के लिए तैयार हूं, और मैंने उसे पकड़ के वहां जमा करा दिया, और वहां से वो छूट गया. कानून ने अपने मामलात किए, कानून की अपनी लिमिटेशंस हैं. मैं नहीं कहता कि जी कानून कोई बेईमानी करके छोड़ रहा होगा, पर कानून शवाहिद पर डिपेंड करता है कि किस तरह से सारी चीजें हो रही हैं. तो मेरा काम है कि मैंने जितना कंट्रीब्यूशन करना था कर लिया. अब बाकी अगर उस शख्स को पनिशमेंट नहीं हुई है तो ये मेरी जिम्मेदारी में नहीं है. ठीक है, यहाँ मुझ पर या सोसाइटी पर ये रोल नहीं आता कि हम उसे पकड़ के कत्ल कर दें, बिल्कुल नहीं हो सकता. हमारा काम यही है. अनफॉर्चुनेटली मीडिया में आप भी खबरों में देखते होंगे कि पिछले कुछ अरसे से ये रुझान बहुत ज्यादा बढ़ गया है कि अवाम खुद किसी को भी कोई भी इल्जाम तराशी करके या इंतशार पैदा करके फितना फसाद बर्पा करके और फिर किसी इंसान को विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, विदाउट रिसर्च, विदाउट इन्वॉल्विंग द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज खुद अपने हाथ से उसको तशद्दुद करना उस इंसान पर, यहाँ तक कि कत्ल कर देना, फिर लाश की बेहुरमती करना. ये तमाम चीजें इतना तेजी से क्यों उभर के सामने आ रही है? इसके पीछे जो फ्रस्ट्रेशन है ना, साइकोलॉजी की जुबान में कहते हैं कि असल में गुस्सा वो नहीं है जो दिख रहा है, गुस्सा कहीं और किसी और चीज का है, अपनी और नाकामियां हैं. एरिक रोगलांस्की एक प्रोफेसर एरिक रोगलांस्की हैं, ये मैरीलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के प्रोफेसर हैं. स्टार्ट एक थिंक टैंक है जो यूएसए में बना है, ये उसको फाउंड भी इन्होंने किया. इनकी तहकीक है, ये कहते हैं कि जो इंसान है वो स्ट्राइव करता है सिग्निफिकेंस की तरफ. उसकी क्वेस्ट है कि वो सिग्निफिकेंस को हासिल करे कि ही इज समवन और शी इज समवन, वो कुछ है. अब जो नॉर्मल लाइफ आप देखें कि ये सारे वाकयात जिस इलाकों में हो रहे हैं, वो सारे वो लोग होते हैं जो उनका एनालिसिस करें तो फाइंड कि वो खुद को शायद वर्थलेस और बेकार समझते हैं. उनके पास कोई ऐसी सोर्स नहीं है, तो इस तरह की एक्टिविटी करने के बाद उनकी ये जो स्ट्राइव है टूवर्ड सिग्निफिकेंस, ये किसी दर्जे पर अचीव होती है. और इसके लिए क्रोगलांस्की ने कहा कि नीड फॉर सिग्निफिकेंस हो, और नैरेटिव मौजूद हो, और नेटवर्क भी हो. अगर ये तीनों चीजें मौजूद हैं तो ये सिग्निफिकेंट प्रेडिक्टर हैं वायलेंस को ट्रिगर करने के लिए. तो ये जो मॉब वायलेंस है, मॉब वायलेंस आप देखें नीड फॉर सिग्निफिकेंस रोल प्ले करती है. नैरेटिव वहां होता है कि इसने ब्लेसफेमी की है, और नेटवर्क पूरा लोगों का एक हुजूम है, वो नेटवर्क की फॉर्म में उसी वर्क में ही वर्क करता है. और सेम फेनोमेना
ٹیررزم سے ریلیٹڈ بھی ہے، جتنی بھی آرگنائزیشن ہے دہشت گردی کے حوالے سے، وہ ان کی ریکروٹمنٹ کا سارا میکینزم بالکل اسی طرح سے نیڈ فار سگنیفیکینس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، لوگوں کی نیریٹو بلڈ کیے ہوئے ہیں اور نیٹ ورک ان کے پورے موجود ہیں. ٹھیک ہے آپ نے بہت زبردست پوائنٹس ہائی لائٹ کیے ہیں. جی. تو یہ مین چیز ہے. اچھا میں آپ کو جو بتانے لگا تھا اس کے حوالے سے، بلیسفیمی کے حوالے سے نا، جی شعور و آگاہی کا بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر. بالکل. میں ایک ماہر نفسیات ہوں اور میں پڑھاتا بھی ہوں. میں 20 سال سے، میں نے آپ کو بتایا، میں لوگوں کو پڑھا رہا ہوں اور میں فورینسک سائیکولوجی بھی پڑھاتا رہا ہوں اور بلیسفیمی جیسے ایشو، کلینکل سائیکولوجی بھی پڑھاتا ہوں. تو بلیسفیمی جیسا ایشو تقریباً ہر کلاس میں میرے سامنے آتا ہے. اچھا بلیسفیمی کا ایک بہت بڑا میٹر ہے کہ نفسیاتی بیماریوں میں بھی ہوتا ہے. ایک بیماری ہے obsessive compulsive disorder. بالکل. ٹھیک ہے، obsessive compulsive disorder ہے. اس ڈسارڈر کے اندر پرسن کو باقاعدہ اس طرح کے خیالات آتے ہیں جس میں نعوذ باللہ وہ قرآن کی، نبی کی، خدا کی اور دینی دیگر شعائر کی بے حرمتی کرتا ہے. یعنی وہ کرتا نہیں ہے، اسے وہ خیالات آتے ہیں اور وہ خیالات اس کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہوتے. آبسیسو کمپلسو ڈسارڈر کا سب سے بڑا کیریکٹرسٹک ہے کہ اس کے جو تھاٹس ہیں وہ اس کے لیے ایلین ہوتے ہیں، ایگو ایلین ہوتے ہیں، وہ اسے قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اور اس کو اوور کم کرنے کے لیے اسے کوئی کمپلسو بیہیویئر کرنا پڑتا ہے. صحیح. اب آپ سمجھیے کہ ایک شخص کسی بھی وجہ سے اس کا ایسا خیال ریفلیکٹ ہو گیا تو ہمارے معاشرے کے اندر کوئی یہ ویریفائی نہیں کرتا کہ یہ نفسیاتی بیماری کی وجہ سے ہوا ہے یا یہ اور مسئلہ ہے. اب جیسے میں نے کہا نا کہ میرا کام ہے پکڑ کے پولیس کو دوں، کورٹ ویریفائی کرے گی، کورٹ چیک کرے گی کہ اس کی مینٹل اسٹیٹ کیا تھی. دیکھیں کمپیٹنسی کا ایک بہت بڑا میٹر ہے، انسینٹی کا ایک بہت بڑا میٹر ہے، جو کہ لیگل انفورسمنٹ اور جو لیجسلیشن ہے وہ اس کا پورا انالیسس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی بیس پہ سارا فیصلہ ہوتا ہے. اچھا میں آپ کو بتا ہی رہا تھا کہ نیریٹو کس طرح سے پھیلا ہوا ہے کہ میں جب بھی اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ کمیونیکیٹ کرتا ہوں، جب میں انہیں پڑھا رہا ہوں اور پڑھاتے ہوئے میرے سامنے بلیسفیمی کا کیس آ گیا، میں انہیں بتا رہا ہوں کہ آپ نے 1-on-1 سیٹنگ میں تھراپی کا سیشن کرنا ہے اور تھراپی کا سیشن کرتے ہوئے آپ کا رول ایز اے مسلم نہیں ہے، آپ کا رول ایز اے تھراپسٹ ہے اور تھراپسٹ کا کوئی ریلیجن نہیں ہے، آپ کا ریلیجن ہے ایز اے پرسن، لیکن ایز اے تھراپسٹ آپ کا کوئی ریلیجن نہیں ہے. اب اگر آپ کے پاس کوئی شخص آیا اور آ کے آپ کے سامنے کہتا ہے کہ وہ ایسے خیالات بتاتا ہے جس میں وہ گالیاں دے رہا ہے، نبی کو گالیاں دے رہا ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ یقین کر لیجئے کہ اس میں سے 2-3 لوگ ہمیشہ مجھے ایسے ملے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ وہ واجب القتل ہو گیا ہے. تو اس مجھے کو ہمیشہ بیماری نہیں سمجھتے کہ یہ ایک بیماری ہے اور قابل علاج ہے. یہ شعور کا مسئلہ ہے نا. ان بچوں کو، وہ ابھی ٹریننگ میں ہے، انہیں یہ شعور نہیں ہے. انہیں میں آپ کو سیمپلنگ کی بات کر رہا ہوں کہ میرے جی. پاس 20-25 لوگوں کا گروپ ہے، اس میں سے 2-4 ایسے ضرور مل رہے ہیں. I'm not surprised. دیکھیں میں آپ کو بہت سمپل سی بات بتاتا ہوں، یہ میں عام لوگوں میں تو میں اس طرح کی بات کر بھی نہیں سکتا. میں عام لوگوں کے درمیان میں کسی ہجوم میں کھڑا ہو کے اس طرح کی بات کروں تو وہ آفینڈ ہو سکتے ہیں، وہ مائنڈ کر سکتے ہیں کہ میں پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اور سب سے پہلا جو مجھ پہ الزام آ جائے گا وہ یہودی ایجنڈا اور یو ایس کا ایجنڈا جو ہے نا مجھ پر لاگو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، حالانکہ مجھے نہ کوئی یہودی جانتا ہے نہ کوئی مجھے جو ہے امریکہ میں جانتا ہے. ٹھیک ہو گیا، لیکن میرے ساتھ جڑ ضرور جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بنیادی طور پر نیریٹو کا میٹر ہے. میرا جو پوائنٹ ہے، بتانے کا پوائنٹ یہ، انہیں تو میں ہمیشہ، جو میرے بچے ہیں انہیں تو میں پورا سمجھا کے گائیڈ کر دیتا ہوں اور انہیں بات سمجھ آ جاتی ہے کہ بات اصل کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم کبھی بلیسفیمی کو ڈینائی نہیں کر سکتے، لیکن نفسیاتی مریض تو انسان ہے، اس کے پاس تو جو ہے یہاں پوری یعنی سہولت موجود ہے کہ جب وہ بیماری کا علاج ہو جائے، اور بیماری کا علاج ہونے کے بعد بھی ہو رہا ہے، تو پھر ہم اس کے اوپر کیس کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب سیم اسٹیٹ میں نے بتایا آپ کو obsessive compulsive میں بھی ہوتی ہے، مینک ڈپریسو میں بھی ہوتی ہے. مینک ایپیسوڈ میں کوئی شخص ہو تو خدا بن جاتا ہے. آپ کو پتا ہے، اس کو لگنے لگتا ہے کہ وہ اتنا پاور میں کہ وہ خدا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہمارے نبی بھی بن ہاسپٹلس سکتا ہے. بھرے ہوئے ہیں، ہمارے ہاسپٹلس بھرے پڑے ہیں بھرے ہوئے ہیں ایسے لوگ، اور ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں. اب یہ اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے پاس ماہر نفسیات بچے ہوتے ہیں جو پوسٹ گریجویشن کی بات کر رہے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے ضرور ہوتے ہیں جنہیں یہ آگاہی نہیں ہوتی، پر وہ آگاہی لے لیتے ہیں. انہیں سمجھ آ جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ بات صحیح ہے کہ نفسیاتی بیماری اور ہے اور بلیسفیمی اور ہے، ہمیں دونوں کو الگ الگ وے میں دیکھنا ہے اور ہمیں یہ اسکرین آؤٹ کرنا ہے کہ کوئی شخص نفسیاتی بیماری کی وجہ سے تو ایسا
نہیں کر رہا تو اس کی نفسیاتی بیماری کا معاملہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے, تو بلیسفیمی لا میں کوئی پرابلم نہیں ہے. کوئی سوچتا ہے کہ لو کا ایشو ہے, لو کا ایشو نہیں ہے. ایشو صرف اور صرف یہ ہے کہ جو کنڈکٹ ہے, میں آپ کو بہت ایمانداری کی بات کہتا ہوں, جو میں انسانوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں, میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی انسان بغیر کسی وجہ کے کسی دوسرے کے مذہب کے حوالے سے غلط بات نہیں کرے گا. یقینی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے لوگ بھی بلیسفیمی کرتے ہیں ہوش و حواس میں, وہ ریئیکشن ہوتا ہے. وہ ریئیکشن ہوتا ہے کچھ لوگوں کا جو انہیں پریشر کر کے دبا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی نہ کسی وجہ سے. اور اس پریشر میں پھر دیکھیں, ہم انسانوں کی ایک حد ہے, ایک حد تک تو ہم دبتے جاتے ہیں اینڈ پھر اس کے بعد ہم پھٹتے ہیں. پھر جب ہم پھٹتے ہیں ایگریشن میں, تو پھر ہم جو کہتے ہیں وہ ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا. صحیح. ٹھیک ہے, کہ جب ہم غصے میں جب ہم کہہ جاتے ہیں تو وہ ہم خود اسے آن نہیں کر سکتے. ہاں, اس غصے میں کہے ہوئے الفاظ کو اگر بعد میں مجھے جب ٹائم ملتا ہے مجھے سمجھ آتا ہے, جیسے میں اپنے انٹرپرسنل ریلیشن شپ میں کبھی کچھ غلط بات کہہ دیتا ہوں, بعد میں کہتا ہوں یار آئی ڈونٹ مین اٹ, میں نے جو کہا میرا یہ مطلب نہیں تھا, بس مجھ سے غصے میں نکل گیا. تو ہمیشہ ہم اگر لوگوں کو یہ موقع دیں, انہیں سن لیں کہ یہ جو تم نے کہا یہ سچویشن کیا تھی, تو میں 100% اس بات, یہ جو کورٹ میں ڈیسیجن نہیں ہوتے نا, اس کی وجہ ہی ہوتی ہے کیونکہ ججز سنتے ہیں, اور ججز جب سنتے ہیں تو ججز کو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ورڈ اس نے کہہ دیے ہیں, he don't mean it, she don't mean it, اس کا یہ مطلب ہی نہیں تھا, وہ ایک سینیریو میں آ گیا ہے. اب اسے ہینڈل کیسے کیا جائے یہ فیصلہ انہیں بھی سمجھ نہیں آتا. سوشل پریشر اتنا ہے, ان کے لیے بھی سمجھنے کی بات نہیں ہے. تو مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ پڑے رہتے ہیں کیسز, اور جو کہ زیادتی ہے اس کے ساتھ بھی, اور جو کہ ذاتی ہے پاکستانی عوام کے ساتھ بھی. کیونکہ یہاں لوگوں کو سب سے بڑا کلیم یہی ہو جاتا ہے کہ پنشمنٹ نہیں مل رہی. جہاں ثابت ہو جائے وہاں فوراً پنشمنٹ ہونی چاہیے, تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ پنشمنٹ بھی ہوتی ہے, لیگل سسٹم کام کرے, ٹرسٹ بلڈ ہو. تو یہ تھوڑا سا ایک گیپ ہے جس کی وجہ سے یار ہے, لیکن میں اس بات کے لیے ذاتی طور سے بلا مبالغہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ میں اس کو بدنیتی میں نہیں لوں گا, کیونکہ بہت حساس ایشوز ہیں. ان حساس ایشوز کا ہینڈل کرنا جو ہے یہ بہت سگنیفیکنٹ ویلیو رکھتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اس کو لے کے جانا ہے. عوام کو آگاہی لینے کی ضرورت ہے کہ میں اپنی جنت حاصل کرنے کے لیے ایسا رول پلے کروں جو مجھے 100% وہاں لے کے جاتا ہو. ٹھیک ہے, دیکھیں میں ایک ہی بات کو سمجھتا ہوں, میں جب کسی سے بات کرتا ہوں تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ لیٹ سپوز آپ کھڑے ہیں ہائی وے کے اوپر. ٹھیک ہے, آپ ہائی وے پہ کھڑے ہیں اور آپ کو ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے, تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کس ڈائریکشن سے آئے ہیں, اور آپ جس گاڑی کو روکیں گے اس گاڑی کو روک کے اس میں بغیر پوچھے اگر بیٹھ جائیں گے تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو کراچی سے پشاور جانا تھا, تو یہ گاڑی کراچی سے پشاور جا رہی ہے یا پھر یہ پشاور سے کراچی جا رہی ہے. تو آپ اگر پوچھ کے نہیں بیٹھے ہیں تو ہو سکتا تھا آپ کو جانا کراچی تھا لیکن آپ پہنچ گئے پشاور. تو سملرلی یہ جو لوگوں کو لگتا ہے کہ جنت میں جانے کی لیے جو رویہ انہوں نے اختیار کیا, ہو سکتا ہے یہ رویہ انہیں سیدھا دوزخ کی طرف لے کر جا رہا ہو. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے ہزاروں راستے دیے ہیں جنت میں جانے کے, تو میں تو 100% وہ راستہ لینا چاہوں گا جس کا مجھے یقین ہو کہ مجھے جنت میں ہی پہنچائے گا. وہی راستہ لینے کی ضرورت ہے کہ جس پہ 100% ہو, جس پہ کسی ایک شخص نے بھی شک ڈال دیا کہ یہ راستہ شاید غلط راستے پہ لے جائے گا, تو اس راستے پہ کبھی بھی نہیں چلنا چاہیے. اچھا, یہاں تو پہ یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ہم اکثر بہت ساری ٹرمینالوجیز سنتے ہیں جیسے کہ برین واشنگ, مینیپولیشن, مائنڈ کنٹرول. اکثر بہت ساری تھیوریز ہیں ہومیسائڈس کے پیچھے. ایک تو سوسائڈ ہوتا ہے جس میں انسان خودکشی کر کے صرف اپنی جان لیتا ہے, اور ایک ہوتا ہے خودکش حملہ آور جو اپنے ساتھ ساتھ معصوم بچے, بے گناہ افراد, اس میں عورتیں بھی ہیں, ضعیف افراد بھی ہیں, ان کی بھی جان لیتا ہے. اس کے پیچھے بہت سارے عناصر ہیں. کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ کسی اور کے مائنڈ کو کنٹرول کر سکیں, مینیپولیٹ کر سکیں؟ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے جنت جانے کا ڈائریکٹ شارٹ کٹ نہ ہو, کوئی اور وجہ ہو, چاہے وہ شدت پسندی کہلا لیں یا اس کو تخریب کاری, جو بھی نام آپ دے لیں, لیکن وہ کون سے عناصر ہیں جس سے کسی کا مائنڈ ریپروگرام ہو سکتا ہے ٹورڈ سم تھنگ نیگیٹو؟ دیکھیں, مائنڈ کسی کا ریپروگرام نہیں ہو سکتا until unless کہ اس کے پاس ایک لانگ ٹرم بیسس پہ میسیجز نہ آ رہے ہیں.
وہ میسیجز جو ہے نا کانشیسلی اور انکانشیسلی ریسیو ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا, دیکھیں خودکش بمبارمنٹ جو ٹیررزم اور ریلیجن کے نام پر ہے, اس کے بیہائنڈ تو ڈیفینیٹلی ایک ہی ٹارگیٹ ہے, اور وہ ٹارگیٹ ہے آخرت میں کامیابی. ٹھیک ہے, آخرت میں کامیابی, اللہ کو خوش کرنا, نبی کو خوش کرنا, یہ سارے ٹارگیٹ ہے ایک بات. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا دوسرا ٹارگیٹ بھی کہیں نہ کہیں ریونج فلنس بھی ہوتی ہے. لوگوں سے ریونج لینے کی خواہش موجود ہے, اور لگتا ہے کہ مجھ پہ بہت زیادہ ظلم کیے گئے ہیں, ہم پہ بہت زیادہ. جیسے ویسٹ میں ہونے والے جو معاملات ہیں, آپ بات کریں یو کے اندر ہو رہا ہے, اگر کینیڈا میں ہو رہا ہے یا یو ایس اے میں ہو رہا ہے, اور وہیں جو مسلمان گروہ ہوا وہ کر رہا ہے, تو وہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ تو پاورٹی کا شکار نہیں ہے, اس کے پاس تو کوئی ایسے معاملات نہیں ہے. تو وہ جو نیریٹو کہیں سے مل رہا ہے, اور اس کی اپنی ولنریبلٹیز ہیں جو اس کی سیلف سے ڈسسیٹسفیکشن لائی ہوئی ہیں, اور وہ ایک کنٹینیوس میسیجز مل رہے ہیں, اور میسیجز کی بیس پہ اس کا ایک پارا چڑھ گیا, فکس ہو گیا مائنڈ سیٹ, جسے ریڈیکلائزیشن کہتے ہیں. وہ ریڈیکلائزیشن والے مائنڈ سیٹ کے اندر فکس ہونے کے بعد, اچھا اس میں بھی اگر اسے ٹائم مل جائے نا, اسے فوراً اپرچونٹی نہ ملے کوئی ایکٹ کرنے کی, تو تھوڑے ٹائم بعد وہ ڈس انگیجمنٹ کی طرف جاتا ہے. فزیکلی اگر وہ انگیج نہیں ہوا تو وہ ڈس انگیجمنٹ کے فیز کے اندر ہے, اور فزیکلی اگر اسے نیٹ ورک مل گیا تو نیٹ ورک اسے فوری طور پہ پش. جتنا زیادہ کوئی شخص ہیٹریڈ کے ساتھ ہے, جتنا زیادہ کوئی شخص ولنریبل ہے, ایگری ہے ریئیکشن کرنے کے لیے, نیٹ ورک اسے اتنا ہی کوئی استعمال کرتا ہے. اگر کوئی شخص, یعنی کہ جتنے بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں, ادارے ہیں, کیا وہ ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جن کی ذہنی حالت پہلے سے ہی اس قسم کی ہو, کہ انہیں پتہ چل سکے کہ ہاں یہ شخص اس کام کے لیے بہتر ثابت ہوگا یا بہتر کینڈیڈیٹ؟ 100% ایسا ہی ہے, 100% ایسا ہی ہے کہ یہ پوری ریکی ہوتی ہے, پوری ٹارگیٹنگ ہوتی ہے. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. ایک مثال کے طور سے ایک شخص ہے جو میجر ڈپریشن کا شکار ہے, اور میجر ڈپریشن میں اس کی سگنیفیکینٹ آئیڈیشن ہے ٹورڈ سوسائڈ, یعنی وہ مر جانا چاہتا ہے. چلیں سوسائڈ نہ بھی کرنا چاہتا ہو, موت کی خواہش ہے, مر جانا چاہتا ہو. اور جب کوئی شخص ڈپریشن میں ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد کے ماحول میں اسے کوئی بھی چیز پازیٹیو نہیں دکھائی دیتی, اسے لگتا ہے کہ سب کچھ بالکل بیکار ہے, اور وہ خود بھی بیکار ہے, اور وہ مر جانا چاہتا ہے, اور وہ مسجد میں بیٹھ کے دعائیں مانگ رہا ہے رو رو کر. تو وہاں کوئی ٹارگیٹ اسے کر سکتا ہے, نوٹس کر سکتا ہے نیٹ ورک اس کا, اور اس میں اسے صرف اور صرف ری ڈائریکٹ کرنا ہے. دیکھیں وہ موت کی خواہش تو لیے ہوئے, اسے صرف یہ بتانا ہے کہ دیکھو یہ دنیا واقعی بیکار ہے, امتحان ہے, یہاں سب کچھ ایسا ہی ہے, تم مرنا اگر چاہتے ہی ہو تو جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے, ٹھیک ہے, اور صحیح راستہ لو, اور صحیح جہاد کر کے آپ باقاعدہ خود کو بھی صحیح جگہ پر لے جاؤ گے, اور اس دنیا سے بھی آپ کی نجات ہو جائے گی. اب یہ ورک کرتا ہے, کوگنیٹو شفٹ ہے اس کا, یہ کوگنیٹیولی اس کی سائیکو تھراپی ہو گئی, سمجھ لیں اس کا ڈپریشن ختم, اور اسے ایک مشن مل گیا, سگنیفیکینس بھی بلٹ ہو رہی ہے, مقصد بھی مل گیا, اور اس مقصد کا اسے پتا ہے کہ یہ مقصد اس کے لیے بہت ہی افیکٹو ہے آگے کی آخرت کے لیے, اسے سکھایا گیا ہے. اب وہ ہے یا نہیں ہے وہ بعد میں جا کے اسے پتا چلتا ہوگا, لیکن اسے سکھا دیا گیا ہے, اور اس سکھاوے میں جا کر وہ کوئکلی ایکشن کر سکتا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا تھا, میں نے اسی پرسن سے جس نے جو ٹیررسٹ کے ساتھ ورک کرتا رہا, ایک اور خودکش کی اس نے مجھے سٹوری سنائی. وہ بہت ہی نوجوان لڑکا تھا جو اس نے بتایا وہ محبت میں ناکام ہو گیا. محبت میں ناکام ہونے کے بعد وہ گھر سے نکل گیا, اور اسے وہ نیٹ ورک مل گیا, اور اس نیٹ ورک میں انہوں نے اسے سکھایا کہ بھائی تو کہاں اپنی زندگی بیکار ایک لڑکی کے پیچھے جا رہا ہے, 72 حوروں کی طرف چل جا. اور وہ اس کے لیے مان گیا, بڑے آرام سے اس نے جا کے وہ ایفرٹ کی, بار نہیں پھٹ پایا تو بچ گیا, ٹھیک ہے. تو پھر یہ ڈفرنٹ اسٹوریز ہیں نا, جو ہم یہی سوچیں پاورٹی تو ایک نہیں ہے, یہ نفسیاتی بیماریاں بھی, ٹھیک ہے. لوگوں کے پاس لوگ ڈر کے بھی کرتے ہیں کہ ایک بہت زیادہ ڈرے میں میرے بہت سارے ادھر ادھر دشمن ہیں, لوگ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, ایسی صورتحال میں مجھے وہ نیٹ ورک مل گیا اور میں اس نیٹ ورک میں جڑ گیا. جڑنے کے بعد ٹھیک ہے, اب ہر شخص تو خود کش نہیں ہوتا نا, دوسری بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہیں, بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں. تو دہشت گردی کے پیچھے جتنی بھی, ایک اور جو چھوٹا سا میں آپ کو فرق بتاتا ہوں, شاید ہمارا ٹائم بھی آگے جا رہا ہو, جو خوف ہے نا,
ٹیررزم کیا ہے؟ خوف. صحیح. ٹھیک ہے. اور خوف کی جو ساری ایکٹیویٹیز ہیں، خوف پھیلانا چاہتے ہیں ہم تاکہ ہمارا ایجنڈا اچیو ہو. لیکن جو خودکش حملہ کر رہا ہے وہ بھی تو خوف زدہ ہی ہے. وہ خوف زدہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر وہ نہیں حاصل کر پا رہا جو کہ اسے حاصل کرنا ہے. دنیا میں وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا. وہ خوف زدہ ہے کہ وہ اسی طرح جیتا رہے گا تو شاید آگے کی زندگی میں آخرت اس کی کامیابی کی طرف نہیں لے کر جا رہی ہے. تو خوف ہی ہے جو آگے لے کر، جو دہشت گردوں کا لیڈر ہے وہ کس بات سے خوف زدہ ہے؟ وہ خوف زدہ ہے کہ شاید وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے اتنی طاقت دی تھی، میں نے تجھے اتنی سہولتیں دی تھی، تو تو نے کیوں نہیں کیا؟ تو اس ڈر میں، اس ڈر کی وجہ سے وہ اپنے ایجنڈے کے اوپر چلتا چلا جا رہا ہے. تو یہ جو دہشت گردی ہے یہ بنیادی طور پر ڈر کی وجہ سے ہی ہو رہی ہے. یہ ڈر سے ہی ہو رہی ہے اور یہ ڈر ہی پھیلا رہی ہے. کیا یہ خوف خوف خدا ہے یا یہ کوئی اور چیز ہے؟ کیونکہ اکثر ہم یہ بات سنتے ہیں نیوز میں، میڈیا میں، کہ دہشت گرد کا کوئی دین اور ایمان نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی خوف خدا نہیں ہوتا، اس کا ضمیر مردہ ہوتا ہے. تو پھر لوگ دیکھیں، جی خوف خدا تو ہوتا ہے لیکن اس کی انٹرپریٹیشن اس کی اپنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ وہ خوف خدا نہیں ہے. خوف خدا تو ہے لیکن وہ خوف خدا کو صحیح معنوں میں سمجھا ہوا نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ کسی خاص، ایک تو اس میں بہت بڑا میٹر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ سن کیے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ گناہ ہوتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اب اس کی کوئی معافی نہیں ہے، تو پھر ایسے ایکسٹریم اسٹیپ کی طرف بھی جاتے ہیں. لیکن ان کو جو ٹرولی، جو جسے ہم کہیں نا، جو ٹرو آئیڈیالوجیکل لوگ ہیں انہیں خوف خدا ہوتا ہے. ہم یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ خوف خدا، یہ تو ریلیجن ان کا کوئی نہیں ہے، یہ تو ہماری انٹرپریٹیشن ہے نا کہ ڈیفینیٹلی ان کا ریلیجن کوئی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے مس انٹرپریٹ کر کے یہ ایکٹ کیا ہے. وہ جتنی بھی دہشت گردی کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کی جیت کے لیے، وہ مس ریپریزنٹیشن ہے آئیڈیالوجی کی، نیریٹو کی. آپ کو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک مثال دی تھی، میں آپ کو ابھی دوبارہ بتاتا ہوں. آپ اپنے اس پروگرام میں اس بک کو ضرور دکھائیے گا. پیغام پاکستان کے نام سے جو نیریٹو اویلیبل ہے وہ تمام پاکستان کے تمام سیکٹ سے متعلق علماء نے جوائنٹلی وہ نیریٹو بلڈ کیا ہے، اور اس میں فتوے کے اندر باقاعدہ اس بات کو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ خودکش حملے یہ تو ناجائز ہیں اور حرام ہیں، بلکہ یہ آپ کی جان کو بھی لے کے جاتے ہیں اور یہ دوسرے کو قتل کا مقدمہ بھی آپ کے اوپر بناتے ہیں. دونوں طرح سے آپ کے لیے نقصان دہ. پورا ایک بیسٹ نیریٹو ہے، دنیا اسے استعمال کریے. اس کا انگلش کے اندر ٹرانسلیشن ہے، اس کی جرمن میں ٹرانسلیشن ہے، اس کی چائنیز میں ٹرانسلیشن ہے، اس کی فرینچ میں ٹرانسلیشن ہے، اس کی رشین میں ٹرانسلیشن ہے، عربک میں ٹرانسلیشن ہے. وہ اتنا، اس کی ویب سائٹ کا بھی نام آپ ضرور اپنی اس میں بتائیے گا، www.paigampakistan.com. جو ہمارے پروگرام کو لوگ دیکھ رہے ہیں میں انہیں ضرور ایڈوائز کروں گا، یا کوئی بچہ جو کنفیوژن میں ہے، جسے لگتا ہے کہ وہ کسی ایسے لوگوں سے بھی کمیونیکیٹ کر رہا ہے جو اسے اس طرف لے جانا چاہتے ہیں اور وہ نیریٹو سے سیٹسفائی ہے، تو میں اسے کہوں گا کہ ایک دفعہ بیٹا یہ ضرور جا کے ویب سائٹ پہ اس نیریٹو کو پڑھو. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی دوسرا راستہ بھی کھول دے. تو میں ضرور یہ کہوں گا ان تمام بچوں سے بھی، ان تمام لوگوں سے بھی جو بھی شدت پسندی کی راہ پر پورے ایمان کے ساتھ چل رہے ہیں، تو اپنے ایمان کو ایک دفعہ دوبارہ سے ان چیزوں کو بھی پڑھ کے دیکھ لیں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان میں مزید برکت ڈال دے اور آپ ایک بہتری کے راستے پر آ جائیں. تو پیغام پاکستان کو آپ ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ ضرور. ہمارے ناظرین جو اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، اگر آپ اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ہدایت ٹی وی کے اسٹوڈیو میں کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہدایت ٹی وی کے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پہ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کوئی رابطہ کرنا چاہیں ڈاکٹر محمد رضوان سے تو آپ ہمیں انشاءاللہ اپنی کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہمارے ساتھ چھوڑ دیجیے اور ہم آپ سے پھر کانٹیکٹ ضرور کریں گے. پروگرام کا چونکہ اختتام قریب ہے تو ڈاکٹر محمد میں آپ سے گزارش کروں گی کہ کچھ فائنل میسج جو آپ ہماری ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں اس حوالے سے. بس میرا میسج ایک ہی ہے کہ اسلام امن کا مذہب ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں اسے کہنے سے نہیں ہو پائے گا، یہ صرف کہنے سے ثابت نہیں ہوگا. ہمیں اپنے رویوں کو اس کے مناسبت سے ڈھالنا ہوگا. اسلام کپڑوں میں نہیں ہے، اسلام شکلوں میں نہیں ہے،
اسلام صرف اور صرف رویوں میں ہے، تو ہم اپنے رویوں کو اپنے پیارے نبی کی سنتوں کے مناسبت سے دے کر جائیں، اور یقین کر لیجئے کہ اگر ہم صرف اتنا ہی کر پاتے ہیں کہ ہم اپنے رویے کو بالکل پوری طرح شیپ میں لے کر آئیں اپنے نبی کی سنتوں کے مناسبت سے، تو ہم دین کی بھی بہترین خدمت کر رہے ہیں، اور ہم اپنی آخرت کا بھی بہترین سامان لے کر چل رہے ہیں، اور ہم اپنی دنیا کو بھی بہترین طریقے سے گزار رہے ہیں۔ شارٹ کٹ نہیں ہے، پورا پیپر دینا پڑے گا، پورا پیپر دیں گے تبھی پاسنگ مارکس آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس میں ایک سوال کرنے سے آپ پاس نہیں ہو پائیں گے، پورا پیپر کریں، زندگی امتحان ہے، اور اس امتحان کو پورا دیں، لیکن اس امتحان کو نبی کی تعلیمات کے مناسبت سے جائیں، اور اسی کے حساب سے سب کچھ ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہتری کے اسباب کرے، اور میری دعائیں بھی آپ سب لوگوں کے لیے ہیں، اور میرا علم بھی اسی کام کے لیے ہے کہ ہم تمام لوگوں کے لیے رہنمائی کا ایک سبب بن سکیں۔ تو اس کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا، اور آپ کا شکریہ دوبارہ ادا کروں گا۔ واری صاحب نے یہ بہت اچھا پروگرام چلایا، اور آپ نے اتنا موقع دیا کہ میں کھل کے تمام موضوع جو میرے ذہن میں ہے اس سے متعلق اس پہ بات کر سکوں، اور میں نے بات کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس کا اجر دے، آمین۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرن ڈاکٹر رضوان۔ انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ دعوت دیں گے، کیونکہ بہت سے ایسے سوال تھے جو رہ گئے ہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں ان سوالوں کو اس وقت اٹھا سکوں، لیکن انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ کو دعوت دیں گے، زحمت دیں گے، تاکہ آپ کے علم سے مستفید ہو سکیں۔ اور ہمارے میں بھی یہ چاہوں گا کہ اس کا ہم ایک اور ایپیسوڈ کم از کم ایک اور، ہو سکتا ہے ہم زیادہ بنائیں، لیکن کم از کم ایک اور ضرور بنانا چاہیے۔ ضرور، تھینک یو۔ اور ہمارے ناظرین جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگلے سیٹرڈے کو پھر ہم حاضر خدمت ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ذہنی صحت کے حوالے سے۔ اور اگر آپ کسی ٹاپک کو چاہتے ہیں کہ ہم کور کریں، یا آپ کسی سبجیکٹ میٹر پہ ڈسکشن کو سننا چاہتے ہیں، تو پلیز اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اس حوالے سے، تاکہ ہم اپنے پروگرامز میں آپ کے انٹرسٹ کو بھی مد نظر رکھ سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلے سیٹرڈے۔ Till then, look after your mental health. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.